अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, मैंने अल्लाह ताला से दुआ करके कि अल्लाह ताला इस कुरान से मेरी और सबकी रहनुमाई फरमाइए। कुछ ऐसी आयत निकाल दे कि जो है जिससे मेरी और सबकी रहनुमाई हो। तो जो आयत निकली हैं वो सूरह कहफ जो कि 18 नंबर की सूरत है कुरान मजीद की, उसकी आयत 47 से लेकर 51 तक निकली हैं। मैं सिर्फ इसका तर्जुमा आपके सामने उर्दू तर्जुमा पढ़ूँगी और मैं अरबिक नहीं पढ़ूँगी, ठीक है। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ तर्जुमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब भी कुरान पढ़ना शुरू करें तो ज़रूर जो है अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करें शैतान मरदूद से, क्योंकि शैतान मरदूद जो है ना वो बहुत ज़्यादा वसवसे देता है हमारे दिलों में और हमें कुरान से भड़का भी सकता है। और सूरह नहल की आयत है बाकायदा 98 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया है। सूरह नहल जो 16 नंबर की सूरत है उसकी 98 नंबर की आयत में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया है कि जब कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करो शैतान मरदूद से। चले मैं पढ़ रही हूँ। फ़िक्र उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम ज़मीन को बिल्कुल बरहना पाओगे, और हम तमाम इंसानों को इस तरह घेर कर जमा करेंगे कि अगलों पिछलों में से एक भी ना छूटे, और सब के सब तुम्हारे रब के हुजूर सफ़ दर सफ़ पेश किए जाएंगे। लो देख लो न आ गए ना लो देख लो आ गए ना तुम हमारे पास, उसी तरह जैसा कि हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। अब सूरह कहफ जो है कुरान की 18 नंबर की सूरत है, और जब भी ये निकलती है ना तो मेरे जहन में यही असहाबे कहफ का वो सारा दौड़ जाता है कि किस तरह से जो है वो एक बुत परस्त माशरा था, रोमी माशरा था मोस्ट प्रॉब्ली, और वहाँ पे बुत परस्ती होती थी। तो किस तरह से ये लोग बेजार हो गए असहाबे कहफ, और ये नौजवान थे, दे वर नॉट ओल्ड पीपल। हम लोग अक्सर जो है हम लोग अपने अराउंड देखते हैं तो पता चला ओल्ड पीपल जो है वो जो बूढ़े अफराद होते हैं वो जाके नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि अच्छा जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, जब हम किसी काम के लायक नहीं रहेंगे या जब हमें कोई काम ही नहीं होगा ज़िंदगी में, तो हम जो है फारिग वक्त में क्या करेंगे। लेकिन देखिए ये चीज़ें जो है ना इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही चीज़ें होती हैं। इन्हीं चीज़ों की हमें ये समझ में नहीं आता कि यही जो नमाज है इसकी बरकत से हमारी दिन की बाकी चीज़ें हमसे होती हैं। यही नमाज है जो हमारी टेंशन्स को, हमारी घबराहटों को रिलीफ़ करती है। यही नमाज है जो हमें अल्लाह से जोड़ती है, और ज़िंदगी की जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता आगे क्या, हम घबराते रहते हैं, और बहुत सारी मुश्किलात हैं दुनिया में भी और आखिरत की भी, उससे हमें निजात देती हैं। तो अल्लाह ताला से जुड़ना तो बहुत ज़रूरी है। हमने तो इसको एक बूढ़ों का मज़हब बना दिया है, यानी जैसे बूढ़े लोग हैं ना, बस हम बूढ़े होंगे ना तब हम फॉलो करेंगे। तो असहाबे कहफ जो है नौजवान थे, ठीक है, सारे के सारे, और उनके साथ एक कुत्ता भी था, और उन्होंने जो है ऐलान कर दिया, बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तुमसे, तुम्हारे माबूद से बेजार हैं। तुम कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लेकर आते हो कि ये माबूद हैं? कोई ऐसा प्रूफ लेकर आओ, दिखाओ हमें कि ये माबूद हैं, कुछ कर रहे हैं, ये बारिश बरसा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जब कोई वाज़ेह दलील नहीं है तो तुम इसकी इबादत क्यों करते हो, उसको क्यों माबूद बनाते हो, इसके आगे क्यों झुकते हो? तो उससे बेजारी का इजहार करते हैं, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, इसलिए कि जो है वो लोग वापस उनको ले आएंगे मिलत में, या फिर जो है उनको मार डालेंगे। तो इसलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एक केव में, एक गार में जाके पनाह लेते हैं। तो इसी तरह से जब हमारी सूरत और फिर सारी चीज़ें कि अल्लाह ताला ने किस तरह उनको एक निशानी बना दिया कि आखिरत आने वाली है, ये उनको 300 साल तक अल्लाह ताला ने सुलहा दिया। तो उनका जो वाक़या है, और फिर 300 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको उठाया और आपस में उन्होंने पूछगछ की कि दो गिरोह में जो थे, 2 गिरोह थे असहाबे कहफ में, देवर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो उन्होंने जो है वो एक दूसरे से पूछा कि हम कितना टाइम सोए। तो इसी तरह से जब आखिरत, तो उन्होंने बोला कि भाई दिन का कुछ हिस्सा, या एक दिन भर सोए होंगे, या दिन का कुछ हिस्सा। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें दिखाया कि आखिरत का एक मंजर दिखा दिया कि इस तरह से अल्लाह ताला हमें सुला देता है, और आखिरत में जब उठेंगे तो इसी तरह से एक दूसरे से पूछेंगे कितना टाइम दुनिया में रहे थे। तो देखिए जब भी सूरह कहफ निकलती है ना मेरी, तो मुझे यही होता है कि जिस तरह से असहाबे कहफ ने अपने किबले को सही किया था, अपनी रुख को जो है वो किबले की तरफ, अल्लाह की तरफ किया था,
اور اس طرح کہ انہوں نے اپنے آپ سے نہ صرف اعلان کر دیا اپنے بت پرست معاشرے میں، بیزاری کا اظہار کر دیا ان معبودوں سے جن کی وہ عبادت کر رہے تھے، وہ بتوں کی جو عبادت کر رہے تھے، بت پرستی سے انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کریں گے یہ، ٹھیک ہے، ہم تو زمین اور آسمان کے رب پر ایمان لے کر آئے، تو ہم یہ بت پرستی نہیں کریں گے، تو وہاں سے وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے ڈائریکشن، کیونکہ ہمارا بھی معاشرے میں بہت زیادہ شرک اور کفر ہو رہا ہے، جس کی جو غور کر سکتا ہے غور کر کے دیکھ لے کہ ہمارے معاشرے میں کتنا شرک اور کفر موجود ہے، اور یہ منافقین کی ہم لوگ کو وہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ مسلمان کہتے ہیں خود کو، کلمہ گو کہتے ہیں خود کو، اور پھر جو حرکتیں کرتے ہیں، جو منافقت کرتے ہیں، جو شرک اور کفر کرتے ہیں اس اسلام کو یوز کر کے، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہے اس معاشرے میں اپنے رخ کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ سے قریب کرنا ہے، اللہ کی توحید پہ جو ہے ایمان لے کر آنا ہے، اور اس پر مضبوط ہو کے ثابت قدم رہنا ہے۔ تو جب بھی میری صورت نکلتی ہے سورہ کہف یا کسی کی نکلتی ہے، تو میں یہی بات کہتی ہوں، سوچتی ہوں کہ ہمیں اپنا ڈائریکشن، اپنا قبلہ، جیسے کہ ہم نماز میں اپنا قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیتے ہیں، اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیتے ہیں، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں، اسی طرح سے زندگی میں بھی ہمیں اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ مثلا ہمیں اپنی نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا جو ہے وہ ترک نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کتنے بھی ہم بزی ہوں ہمیں قرآن کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، قرآن کی تلاوت جس طرح سننی چاہیے اس کی تلاوت سننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جو ہے وہ عبداللہ جوہانی صاحب جو ہے مکے کے کوئی امام ہیں، تو ان کی آواز میں جو ہے نا مجھے بہت مطلب مجھے بتایا بھی کیا کہ ان کی آواز میں جو ہے مطلب بہت زیادہ وہ ہے کہ اس سے جو بھی مسئلے ہیں وہ مطلب ہوتی ہیں کہ کچھ آوازیں، جس سے پہلے قاری باسط عبدالصمد کی آواز بھی لوگ کہتے تھے، تو دیکھیں ہوتی ہیں کچھ آوازیں، ہوتے ہیں کچھ لوگ، ٹھیک ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ان کا کیا تقویٰ ہے، ان کے کیا معاملات ہیں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ان کی آواز میں جو ہے ان کی اس میں وہ چیز ہے، ان کی اکثیر ہے، ٹھیک ہے، ان کی آواز میں قرآن سننا بہت فائدہ مند ہے بیماریوں اور اس کے لحاظ سے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم تو کسی کی بھی آواز میں سن سکتے ہیں، یہ سب کسی بھی آواز میں سن لو، لیکن پھر یہ ہے کہ عبداللہ جوہانی جو کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلب جیسے بیماری اور اس پوائنٹ آف ویو سے وہ پھر زیادہ اکثیر ہوتی ہیں، فائدہ مند ہوتی ہیں، پوٹنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں ان آیتوں میں کہ فکر اس دن کی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارا دھیان جو ہے قیامت کے روز جو ہے وہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں قیامت اب بہت قریب ہے، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں، جو لوگ کہنے والے نہیں، مطلب کہنے والے کا مطلب یہ کہ جو قرآن سے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ قرآن سے لگاؤ ہے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، دکھا دیا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے، بہت قریب ہے ان کی آمد، اس طرح سے دجال کی آمد بھی بہت قریب ہے، تو ظاہر ہے کہ اٹ آل ریلیٹس ٹو دا آخرہ، قیامت بھی قریب ہے۔ تو یہی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل بھر نہ پاؤ گے، یعنی ہمیں فکر کس کی ہونی چاہیے؟ قیامت کی ہونی چاہیے۔ اپنے حساب کتاب کی طرف ہم دھیان دیں، اپنے اعمال کی طرف دھیان دیں، کیونکہ اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ جیسے ہم کل جو ہے جو پڑھ رہے تھے آیتوں میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نامہ اعمال جو ہے وہ ہمارا ہمیں تھما دے گا اور بولے گا کہ بس اب خود ہی تم جو ہے نا آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی، تم خود بیٹھ کے اپنے آپ کو اپنا حساب کرو۔ تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں گے اس وقت؟ ہم تو کچھ چیٹنگ بھی نہیں کر سکتے جیسے چیٹنگ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اپنا اعمال جو ہے وہ اس کو کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فکر اس دن کی ہونی چاہیے ہمیں۔ تو ہمیں اپنی یعنی کہ اپنی فکر اپنی اعمال کی ہونی چاہیے جن کا حساب کتاب ہونے والا ہے اس دن۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل بڑھا نہ پاؤ گے۔ اب دیکھیں یہاں پر بہت کلوز قسم کی ریلیشن شپ ہے۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، یعنی پہاڑ جو ہے ایک جگہ پہ قرآن میں یہ بھی ہے، مجھے بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، پہاڑوں کو ہم چلائیں گے اور زمین کو بالکل بڑھا نہ پاؤ گے، تو زمین جو ہے وہ پہاڑوں سے خالی ہو جائے گی۔ تو ایک جگہ قرآن میں یہ کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں جو ہے پیگز کی طرح زمین میں جو ہے وہ
گاڑا گیا ہے تاکہ زمین جو ہے وہ لے کے ہمیں ڈول نہ جائے۔ تو ان کو جو ہے جیسے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سے ہم ٹینٹس لگاتے ہیں اور اس کے میخے گاڑتے ہیں نا زمین میں، تو اس طرح سے پہاڑ جو ہے وہ زمین میں زمین کو سٹیبلائز کرتے ہیں تاکہ ہم زمین کے اوپر چل سکیں۔ اور مجھے بتایا گیا، جو مجھے قرآن پڑھاتی تھی، کہ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو جہاں پہ زلزلے زیادہ جہاں پہ پہاڑ زیادہ تراشے جاتے ہیں، پہاڑ کاٹے جاتے ہیں، پہاڑ توڑے جاتے ہیں، دیکھنا وہاں پہ زلزلے زیادہ آتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پہ پہاڑوں اور زمین کا کیا ریلیشن شپ ہے، کہ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے۔ اور ہمیں پتہ ہے، ہمیں قرآن کی وہ آیات بھی صورتیں بھی موجود ہیں جن میں ایک نشانی یہ بھی ہے قیامت کی کہ زلزلے بہت آئیں گے۔ تو آپ نے دیکھ لیا نا، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، زمین برہنہ ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے، اور سب کے سب ہمارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لائن بنی ہوئی ہوگی، یعنی کہ اور صف در صف سب پیش کیے جائیں گے۔ ایک بھی بندہ جو ہے شروع سے لے کر آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے وہ آخری بندہ جو پیدا ہوا ہوگا، اس تک کوئی ایک بھی نہیں چھوٹے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو تم جس میں شک کر رہے تھے کہ آخرت نہیں آئے گی، ہم مر کے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، تم نے دوبارہ سے موت سے زندگی دے دی میں نے، تم مر کے مٹی ہو گئے، تم نے کہا ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، تو اس مٹی سے دیکھو میں تمہیں کیسے دوبارہ سے بنا لیا۔ اور قرآن میں موجود ہے نا یہ کہ آدم علیہ السلام کو ہمیں جو ہے وہ سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے بنایا ہے، یعنی بدبودار سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے بنایا گیا، بدبودار مٹی کے گارے سے ہمیں بنایا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لو دیکھ لو آ گئے نا، کہے گا اللہ تعالیٰ آگے، لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ اس پہ جو بھی رکوع کہیں سے بھی جو شروع ہوا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے رکوع کے سٹارٹ سے نہیں پڑھا تھا، ہم نے جہاں بیچ میں سے پڑھا تھا نا، تو بس جہاں سے جو بھی رکوع شروع تھا، جہاں سے ہم نے پڑھا تھا، مطلب وہاں سے رکوع شروع نہیں تھا، جہاں سے بھی شروع تھا آگے سے وہ یہاں پہ آ کے بس ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ قیامت کا منظر کھینچ رہا ہے کہ تمہیں اس دن کی، اس قیامت کی فکر ہونی چاہیے جس دن جو ہے وہ ہم تمہیں زندہ کریں گے، شروع سے لے کے آخری بندے تک سب ہمارے پاس آ جائیں گے، اور تعالیٰ ہم سے کہے گا کہ دیکھ لو آ گئے نا تم لوگ سب ہمارے پاس، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، کوئی ایک بھی نہیں چھوٹے گا۔ اور نامہ اعمال جو ہے، اور تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی قیامت آئے گی نہیں، وعدے کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں ہے، جس دن جو ہے وہ تم لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اعمال کا، اور نامہ اعمال جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور جو مجرم لوگ ہوں گے، گنہگار لوگ ہوں گے، جو کہ شک میں پڑے ہوئے ہوں گے، آخرت کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے، کہ ہمیں جواب دہی کا کوئی احساس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو وہ جو ہے جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، زندگی کے کتاب زندگی کے اندراجات کو جب وہ دیکھیں گے تو وہ ڈر رہے ہوں گے، خوفزدہ ہوں گے، بولیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بڑی حرکت کچھ بھی نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں درج نہیں ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا، جو چیز ہوگی سامنے حاصل پائیں گے۔ سورہ قاریہ میں میرا خیال موجود ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی جو نیکی کرے گا وہ اسے پائے گا، اور ایک ذرہ برابر بھی
ذرہ کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا ذرہ دیکھا ہے آپ نے کتنا کیا ہوتا ہے؟ ذرہ برابر نیکی بھی کرے گا اسے پائے گا، اور جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا اسے پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ سب کچھ نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا ہوا ہوگا، ہم اسے بچ کے کہیں نہیں جا پائیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فکر اس دن کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو بھی رکو تھا وہ اینڈ ہو گیا، آگے پڑھ رہی ہوں۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہا ہے ہمیں کہ یاد کرو، ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ ابلیس موجود ہوگا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور میں اسرار احمد صاحب کا بھی سن رہی تھی کہ نور سے بنے ہوئے ہیں فرشتے اور نار سے بنا ہوا ہے شیطان، جنوں میں سے ہے نا شیطان۔ تو ابھی ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے نور اور نار کی قربت ہے ایک طرح سے، یعنی آگ کی اور اس نور کی ایک طرح سے قریب میں۔ انسان جو ہے وہ سب سے مختلف ہے کہ وہ سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب دیکھو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فرشتہ تھا ابلیس، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کو صاف جواب دے دیا ہے کہ جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا وہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ یہ 50 نمبر کی آیت ہے سورہ کہف کی، 50 نمبر کی آیت ہے، 50۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو، وہ وقت یاد کروا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کی حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب اس کے کیا فٹ نوٹس ہیں؟ یعنی ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، اسی لیے اطاعت سے باہر ہو جانا اس کے لیے ممکن ہوا۔ فرشتوں میں سے ہوتا تو نافرمانی کر ہی نہ سکتا، بخلاف اس کے جن انسانوں کی طرح ایک ذی اختیار مخلوق ہے جسے پیدائشی فرمانبردار نہیں بنایا گیا ہے بلکہ کفر و ایمان اور اطاعت اور معصیت دونوں کی قدرت بخشی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کی حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ آگے پڑھی ہوں، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کی اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ کوشچن مارک اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اب تم کہ ابلیس نے تمہیں سجدہ نہیں کیا جب میں نے اسے حکم دیا، فرشتوں نے کر لیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اور حسد کی بنا پر، تکبر کی بنا پر نہیں کیا۔ اور ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نوع انسانی کو بھٹکا کے رہوں گا، اس کی بیج کری کر دوں گا، پتہ نہیں بیخ کنی، یعنی اس کا سب کچھ اکھاڑ دوں گا، بیج تک اکھاڑ دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا، پورا سب کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسے تمہیں سجدہ بھی نہیں کیا جبکہ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس واحد تھا جو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تم کیا چھوڑ کر تم اس کو اور اس کی ذریت، اس کی جو اولاد ہے اس کو اپنا سرپرست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس وقت تمہاری دشمنی صاف اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا تھا کہ میں ان سب کو تباہ و برباد کر دوں گا، اور دیکھیں دنیا بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے شیطان۔ دیکھیں جو اسپیشلی جو ڈرگز لیتے ہیں اور غلط چیزوں میں چلے جاتے ہیں، ان کو کیا کیا بیماریاں لگ جاتی ہیں مہلک قسم کی، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں،
اور پھر کیا کیا شیطانی عمل جو ہے کرتے ہیں جس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ ابلیس، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کیا اب میری عبادت کو چھوڑ کے تم ابلیس اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں جہنم میں لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ تمہاری دنیا بھی برباد کرتے ہیں، تمہاری آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ ابلیس کو کیسے ابلیس اور اس کی اولاد کو کیسے سرپرست بنایا جاتا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے، بلکہ یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف دا ڈیول، کہ ابلیس کے، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلو۔ اور جگہ جگہ قرآن میں ہمیں پتہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہمیں کن چیزوں سے ہمیں ڈراتا ہے۔ مفلسی سے ڈراتا ہے، بہت ساری چیزیں جس سے ہمیں ڈراتا ہے تاکہ ہم اچھے کام نہ کر سکیں اور اللہ کے قریب اس کے محبوب نہ ہو سکیں، ہماری دنیا اور آخرت نہ بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ کوشچن مارک۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے نا، میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، انوائٹ نہیں کیا تھا میں نے، نہ میں نے ان کی اپنی تخلیق کے وقت ظاہر ہے کہ وہ موجود نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ کام نہیں کہ میں گمراہ کرنے والوں کو، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جہنم میں لے کے جاتے ہیں، میں ان کو اپنا مددگار بناؤں، میرا یہ کام نہیں ہے۔ تو یہ مت سوچئے گا کہ کسی بھی طرح سے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرے، نعوذ باللہ، اس کی کوئی حرکت وہ کبھی نہیں کر سکتا قریب۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار بناؤں۔ ٹھیک ہے، اس کے کیا فٹ نوٹس ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ شیاطین آخر تمہاری اطاعت اور بندگی کے مستحق کیسے بن گئے؟ کوشچن مارک۔ بندگی کا مستحق تو صرف خالق ہی ہو سکتا ہے، اور شیاطین کا حال یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں شریک ہونا تو درکنار، یہ تو خود مخلوق ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے مستحق ہو گئے تمہاری اطاعت و بندگی کی، جبکہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں آنکھیں دیکھنے کے لیے دیں، کان سننے کے لیے دیے، کھانے کے لیے ایک منہ دیا، غذا تم آرام سے پیٹ میں لیتے ہو، اسے ہضم کرتے ہو، بلکہ ٹھوس ٹھوس کے بھی ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پانی کے پیاس میں پانی پلاتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے نہیں ہیں شفا کے لیے، اس طرح ہمیں جانا چاہیے۔ میری وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا جس میں جو ہے وہ کہ کیا قرآن سے شفا ہوتی ہے، وہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے جس میں تھمبنیل میں نے جو ہے وہ گولیاں اور دوائیاں جو ہے، دوائیوں کی پکچر میں نے لگائی ہوئی ہے، وہ ضرور دیکھیے گا ویڈیو، آپ کی کچھ رہنمائی ہو سکے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ کہ ہمیں بیسیکلی، تو میں تھوڑا سا کرتی ہوں کہ سورہ کہف میں جو ہے نا، اس بت پرست معاشرے میں جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کیا، اسی طرح سے اس بت پرست معاشرے میں اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہوئے، اسی طرح سے اس معاشرے میں جو کہ شرک اور کفر سے بھرا ہوا ہے، انورڈ شرک تھا اس وقت، آؤٹ ورڈ شرک تھا، آؤٹ ورڈلی جو ہے بالکل مشرک، اس وقت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، فرقے میں بانٹ کے اسلام کو منافقت والا شرک ہے۔ ٹھیک ہے، کھلا شرک ہے، لیکن منافقت والا اسلام کا نام لگا کے جو ہے وہ شرک کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے یہاں پہ کہ جو ہے تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنا رخ قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لینا چاہیے اس دور میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک میسیج دے رہا ہے کہ جو ہے ہمیں اپنے قیامت کی، اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، جس دن اللہ تعالیٰ سب کچھ جو ہے پہاڑوں کو چلائے گا،
زمین جو ہے وہ بالکل برہنہ ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ زمین جو ہے وہ انسٹیبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ سب کچھ، سب لوگ ختم ہو جائیں گے. پھر سب کو زندہ کیا جائے گا نئے سرے سے. اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ لائن بنا کے صف در صف کھڑے ہوئے ہوں گے. نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، جیسے پہلے پیدا کیا تھا ویسے دوبارہ سے تمہیں پیدا کر دیا گیا ہے نا، اور تم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم تمہیں اٹھائیں گے نہیں، کوئی وعدے کا وقت ہی مقرر نہیں ہے. تو پھر نامہ اعمال دیا جائے گا ہمارے ہاتھوں میں. اور ایک جگہ قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو ہے نا اب تم خود ہی کافی، میرے خیال ہے میری لاسٹ ویڈیو میں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اپنے آپ کو خود اب جائزہ لو اور خود اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو آج. تو ظاہر ہے کہ نامہ اعمال دیکھیں گے ہم لوگ، جب جو بھی مجرم لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی نیک توفیق دے، لیکن نامہ اعمال دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے مجرم لوگ، جنہوں نے بھی جرم کیے ہوں گے، گناہ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نہیں چلے ہوں گے، سب پریشان ہو جائیں گے کہ یار اس میں تو کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں ہے، بڑی کوئی چھوٹی بڑی کوئی نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے جو اس میں مینشن نہیں کیا ہو اس کتاب میں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پہ اس دن ظلم نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو. اب دیکھیں قرآن میں طرح طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے سمجھاتا ہے تاکہ جو ہے وہ ہمیں جہنم سے نجات دیتے. ہمیں پکڑ پکڑ کے وہ جہنم سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ہم گر رہے ہوتے ہیں، جہنم میں گر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ پکڑ کے جو ہے ہاتھ پیر پکڑ کے، کسی کا کالر پکڑ کے ہمیں نکال رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم جہنم میں نہ چلے جائیں کہیں. ایسا عمل نہ ہو جائے ہم سے کہ جہنم کے مستحق ہو جائیں. نیک عمل سے ہم دور ہو گئے اور برے اعمال سے جو ہے ہم قریب ہو گئے، ہمارے دل ایسے ہو گئے اور دنیا کو اتنا زیادہ مزین کر دیا گیا ہے کہ جو ہے ہم اس میں پڑ گئے ہیں. اور ہماری غلطی ہے کہ قرآن کے باوجود بھی ہم اتنے بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اس قرآن سے کوئی ہدایت لینا نہیں چاہتے، نہ لیتے ہیں نہ لینا چاہتے ہیں. بس اوپر سے نعتیں پڑھ لی، یہ کر لیا. درود بھی جو ہے ابراہیمی والا درود نہیں، جو آتھینٹک درود ہے وہ بھی اپنی طرف سے کوئی بنا کے پڑھ لیا، بس ہو گیا اللہ خیر صلی اللہ. اور پھر شرک والی نعتیں، پھر مسجد میں بیٹھ کے یا رسول اللہ، یا علی. حالانکہ سورہ جن کی آیت ہے، آپ خود پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. اب اس کا کیا مطلب ہے آپ بتائیں؟ تو آپ کسے پکار رہے ہیں بیٹھ کے اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے. سورہ جن میں پڑھ کے آپ دیکھ لیجیے، آیت صاف لکھی بھی ہے. میرے خیال ہے احادہ کے نام سے جو ہے وہ اینڈ ہوتی ہے. خود پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ اور خود اپنا جائزہ لے لیجیے. اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں پکڑائے گا نا نامہ عمل، خود اپنا تم جائزہ لینے کے لیے کافی ہو. خود اپنا حساب کتاب کر لیجیے. اللہ تعالیٰ بلکہ یہ کہتا ہے نا کہ اپنا حساب کتاب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے. خود اپنا حساب کتاب کر لو. تو اللہ تعالیٰ میں وہ وقت یاد دلا رہا ہے کہ جو ہے کہ یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے وہ منہ موڑ گیا. اور پھر جو بھی قرآن میں دوسری جگہوں پہ سارے مکالمے موجود ہیں کہ اس نے کیا کیا باتیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے اس کے باوجود بھی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، تم سے دشمنی کی، تکبر کیا، تمہیں ذلیل کیا، تمہیں نیچا سمجھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، تو سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے بنے، میں ان کے سامنے کیوں سجدہ کروں، میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا، ان کا بیج اکھاڑ دوں گا. یہ ساری باتیں کی ہیں، سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، سوائے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیری وجہ سے نہیں جا پائیں گے. لیکن دیکھیے نا ابلیس نے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے میری عبادت کرنی چاہیے. میں نے تمہیں ساری نعمتیں دی ہیں، سب کچھ دیا ہے، زمین اور آسمان تمہارے لیے بنائے ہیں، تمہیں قرآن دیا ہے کہ تم اسے پڑھ کے ہدایت کے راستے پہ چل سکو. میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں. تم ان سب چیزوں کے باوجود تم ابلیس کو اپنا سرپرست بنا رہے ہو، جو تم سے دشمنی پہ اتر آتا ہے کہ تم نے سجدہ تک نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے لعنت کر کے نکال دیا وہاں پہ. قیامت کے دن تک اس پر لعنت کی اس کی ان باتوں کی وجہ سے. تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو جو تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا سرپرست بنا رہے ہو، اس کو اور اس کی اولادوں کو. اب دیکھیے یہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے ابلیس. جو ابلیس کی بات مانے گا، جو ابلیس کی طرف بلائے گا، وہ ابلیس کی پارٹی کا ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں سب کچھ دیا، زمین آسمان،
تم اپنی ذات میں دیکھو، تمہاری آنکھیں ہیں تم دیکھتے ہو، تمہارے کان ہیں تم سنتے ہو، تمہارا منہ ہے تم بولتے ہو، تمہارے چہرے، تمہارا جسم، تمہارا کھانا پینا، سب کچھ تمہیں میں نے دیا، اور تم مجھے چھوڑ کے ابلیس کو اور اس کی ذریت کو جو ہے وہ اپنا سرپرست بنا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت ہی برا بدل ہے جو ظالم لوگ اختیار کریں۔ ظالم ہو گئے نا ہم یہ کر رہے ہیں، تم ظالم ہو گئے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بہت ہی برا بدلہ ہے اس چیز کا جو یہ ظالم لوگ اپنائے ہوا ہے، جو طریقہ انہوں نے کہ ابلیس کو اور اس کی ذریت کو جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اپنا سرپرست۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کے وقت، ظاہر ہے کہ اپنی تخلیق کے وقت کیسے موجود ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ آسمان و زمین تو میں نے پیدا کیا ہے، میں نے ان کو نہیں بلایا، میں تو پیدا کرنے والا ہوں، میں نے پیدا کیا، ان کو اتنی امپورٹنس بھی نہیں دی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ ان کی اپنی تخلیق میں نے کی، اس وقت بھی وہ موجود نہیں تھے، تو مجھے چھوڑ کے ان کی ذریت کو اپنا، اس کو شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا وہ بنا رہے ہو سرپرست۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گمراہ کرنے والوں کو میں اپنا مددگار نہیں بنایا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دھوکہ مت کھانا شیطان سے کہ تم سمجھو کہ یہ کوئی اللہ کی طرف بلائے گا، یہ کسی نیکی کے عمل۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو، میرا یہ کام نہیں کہ میں ایسے گمراہ کرنے والوں کو جو لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے اس کو اپنا مددگار بناؤں۔ تو آج کا سبق یہیں تک تھا۔ May Allah forgive me for my mistakes as I am not a scholar, neither a معلمہ neither کیا کہتے ہیں اس کو عالمہ neither an عالمہ، معلمہ تو ٹیچر ہے، ہو سکتی ہوں ٹیچر، لیکن I am not an عالمہ۔ سو جو بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے مسٹیکس ہو گئی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، اور جو بھی حق بات ہے وہ آپ لوگوں تک آگے پہنچے، اور عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ اور جو بھی غلط بات ہے میری طرف سے، شیطان کی طرف سے اور میری نفس امارہ کی طرف سے، وہ ساری جو ہے باتیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں، سارا شر اور ساری باتیں ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگ بھی ویڈیوز بنایا کریں اور آگے پہنچایا کریں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اتنے ڈسٹریکٹڈ مت رہا کریں، قرآن کی آیات سنا کریں، پڑھا کریں، گھر میں قرآن لگایا کریں، وہ میں نے بتایا عبداللہ جوہانی صاحب کی آواز میں لگایا کریں۔ آپ کا انشاءاللہ فوکس، میرا تو بہت مجھے بہتری آ گئی ہے میری طبیعت میں، آنیسٹلی اسپیکنگ، قرآن لگا کے الحمدللہ بہت بہتری آ گئی ہے، میری یادداشت بھی ماشاءاللہ سے اتنی اچھی ہو گئی ہے، میرا سب کچھ ماشاءاللہ، میرے معاملات جو خراب تھے نا الحمدللہ وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ تو سیدھے رستے پہ آ جائیں، اب بہت ٹائم ہو گیا ہے، اللہ کے رستے پہ آ جائیں سارے کے سارے۔ اب اصحاب کہف کی طرح جو سورہ کہف میں پڑھی، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، اپنا حساب کر لیں اس سے پہلے کہ ہمارا حساب کیا جائے۔ جزاک اللہ فار لسننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔